मेरा बेटा गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी आलम जलाल में होते हैं, किसी में इतनी शक्कत नहीं होती कि पर भी हिलाए। मैं अगरचे उनका बाप अली हूँ, लेकिन मैं इस वक्त अपने बेटे से जो है तुम्हारी विलायत नहीं लौटा सकता। इतना हो सकता है कि मैं इस वक्त उनके नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तगासा पेश कर सकता हूँ। इस्तगासा पेश किए गए यकायत देखते ही देखते महफिल पाक में मजलिस में मुस्तफा करीम की जाते पाक नमूदार होती है। पूछिए इरफानी मजलिस क्यों सजी हुई है, सबके चेहरे पे गम के आसार नमूदार क्यों है? पूछा बंदा नवाज गसू दराज की विलायत छीन ली गई, हुजूर लौटा दी जाए। कहा किसने छीना? गौसे आजम ने। कहा कि मैं ठहरा नाना, और नाना से नवासे में आपस में मजाक दिल जोई की बातें हुआ करती है। मैं कहूं हो सकता मजाक मेरी बात टाल दे, चलो उनकी माँ सैयदा खातून जनरल फातिमा ज़हरा को आवाज दे। जो सच्चा बेटा होगा ना, वो माँ की आवाज पे लब्बैक बेशक। माँ बाप पुकारे तो बेटे के लिए इतनी हिम्मत नहीं कि माँ की आवाज को ठुकरा दे। हजरत सैयदा फातिमा शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम से फरमाती है, अब्दुल कादिर तुमने सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गसू दराज की विलायत क्यों छीनी? लौटा दी जाए। माँ की आवाज लब्बैक की सदा बुलंद हुई। कहा कि अम्मा इसने मेरी शान को गुस्ताखी की, मेरे फरमान को नहीं माना, टाल दिए, अल्लाह की कुदरत को जलाल आया, इल्हाम हुआ, मैंने विलायत छीनी। ताकि लौटा दी जाए बेटा, लौटा दिया, विलायत लौटा दी गई। वो बंदा नवाज गसू दराज वक्त के पाई के बुजुर्ग जिसकी विलायत छीने गौसे आजम, और आज कोई अकल से पैदल आंखों का अंधा और या के शान में गुस्ताखी करे तो समझ लो कि वो हलाली नहीं हरामी है। इमाम गजाली फरमाते हैं मुकाशफतुल कुलूब के अंदर जो औलिया के मकाम को वही पहचान सकता है कि जिसके खून में हलाली खून शामिल हो और जिसको अल्लाह ने अपने सलीम मुकम्मल सूरत नाज़िल फरमाई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी, बेशक ज़माने महबूब की कसम लोग इंसान घाटे में है, खसारे में है, बर्बादी में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, मगर वो जो ईमान लाए और नेक अमल किए। अल्लाह इरशाद फरमाता वतवासौ बिल हक, और जिन्होंने हक की वसीयत की, हक के दामन को थामा, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र के दामन को मजबूती से। जहां तक मेरा गुमान है, जहां तक मेरा मानना है कि कुरान की छोटी सूरतों में एक छोटी सूरत है और हर नमाजी को ये याद है कि नहीं? अल्लाह फरमाता ज़माने महबूब की कसम। अब सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस महबूब के जमाने की कसम खाए और फरमाए कि लोग घाटे में हैं, खसारे में हैं, भलाई में कौन? जो ईमान, जो नेक अमल करे और हक के दामन को थामे। अल्लाह ने हक वालों के दामन को थामने के लिए कुरान पाक में दूसरी जगह इरशाद फरमाया है वकुनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ। ऐसे अल्लाह ने फरमाया वकुनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चे कौन है? सच्चे कौन है? और कुरान से पूछते हैं, कुरान बताओ सच्चे कौन है? सच्चों की पहचान अल्लाह ने
کیا بتائی ہے؟ سچے ہم کس کو پہچانے؟ اور ان سچوں کے ساتھ اگر ہم نہ چلیں تو دنیا میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ شیطان کون؟ یہ شیطان وہی ہے جس نے ہم سب کے باپ، ہم سب کے دادا جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے رب سے وعدہ کیا، وعدہ لیا، اے پروردگار عالم تو مجھے جنت سے نکال تو رہا ہے مگر اتنی مہلت مجھے دے دی جائے میں روئے زمین پہ پہنچ کر تیرے بندوں کو۔ یہ شیطان رب سے وعدہ لیا، رب نے فرمایا اے انسانوں گواہ ہو جاؤ، انسانوں آگاہ ہو جاؤ، انسانوں خبردار ہو جاؤ۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا کھلا دشمن ہے کہ قدم قدم پر ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بچے کیسے؟ بچنے کی نشانی کیا ہے؟ ہم کس کے راستے پہ چل کر کے بچیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ سچے کون؟ اور سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا راستہ جس پر تیرا غضب اور قہر نازل ہوا۔ اب رب سے، اب قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کا انعام کس پر نازل ہوا؟ اللہ اپنا انعام کس پر عطا فرمایا؟ اللہ نے اپنے بندوں میں کس کو چن لیا؟ قرآن فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم پر شیطان کا داؤ نہیں چلے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ سچے کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیت نازل کر کے فرمائی، جو بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، کسی قدم، کسی شکر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جس کے بارے میں وہ اللہ کے مقدس ولی، جس میں کسی چیز کا خوف و خطر نہیں ہوتا ہے، وہ سچے ہیں، اور ان سچوں کا جو سردار ہے اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ بنیا سچوں کا جو سردار ہے اسے غوث اعظم کہتے ہیں، اور غوث اعظم ایسے سچے ولی، ایسے پکے ولی ہیں، ایسے اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہے کہ جن کے مقام و مرتبہ رب جانے، رب کا محبوب جانے، یہ عام انسانوں کی عقل میں سمانے والی بات ہے۔ پیارے مسلمانوں، سچوں کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس ارشاد فرماتی ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ اور یہ سچے ہیں، ان کے راستے پہ چلے، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر کامیاب نہ ہو سکے، اور اگر تم کامیابی نہ چاہتے ہو، اگر تم کامیابی کی تلاش میں نہ ہو، دنیا کمانے کے لیے پریشان ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو یقیناً سمجھ لو اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمائی ہے ان الانسان لفی خسر، لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، آج تباہی میں، آج ہم پر شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، آج ہم پر ظالم بادشاہ مسلط ہے، آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہم پر ہر طرف سے جو ہے ظلم و تشدد کے پار گرائے جا رہے ہیں، کہ کسی اور کا بدلہ نہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔
ہم خسارے میں ہیں. ہمارا دل کالا ہو چکا ہے. ہم ناچ گانے کی محفل میں گھنٹوں گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور دل کھول کر بیٹھتے ہیں, مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, مسخرے کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ اللہ والوں کا ذکر خیر ہوتا ہے ہم وہاں بیٹھنے کے لیے گوارا بھی نہیں, اور کریں بھی کیسے. شیطان نے ہمارے دل پہ قبضہ کر لیا ہے. شیطان نے ہمارے دل پہ قبضہ کر کے ہمارے دل کو کالا کر دیا ہے. ہمارا دل گناہوں سے بھر گیا ہے, اور جب اس کالے دل پہ ہم جب نیکیوں کی سفیدی ڈالیں تو جو ہر طرف سے کالے ہو اس کالے پہ ایک سفیدی کا نقطہ نظر نہیں آتا ہے, لیکن جس کے لباس پورے سفید ہو اگر اس پر کالا کوئی نقطہ لگا دیا جائے تو دھبا لگ جائے تو کوسوں دور سے وہ دھبا نظر آتا ہے. بات حق کی نہیں ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. وہ کونو ما صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور سچے اولیاء کرام اور ان سچوں کا جو سچا, ان سچوں میں جو اچھا, ان سچوں کا جو سردار ہے اسے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کہا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور حضور غوث اعظم صرف انسانوں کے ولی نہیں, انسانوں کے غوث نہیں, بلکہ بعض فرشتوں کے بھی ولی ہیں, جناتوں کے بھی ولی ہیں. کیوں؟ انسانوں میں جو انبیاء کرام ہیں وہ انبیاء کرام, ان انبیاء کرام جو فرشتوں میں نبی ہیں, جو فرشتوں میں انبیاء کرام ہیں, ان انبیاء کرام سے انسانوں میں جو انبیاء ہیں وہ افضل ہیں. بے شک. اور ملائکہ میں جو انبیاء ہیں وہ انسانوں کے اولیاء ابدال سے بڑے ہیں. جو عام فرشتے ہیں ان سے بڑھ کر کے اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ ہے. آپ نے سنا تصوف کے پیکر سرکار عاصی غازی پوری فرماتے ہیں, پوچھتے ہو شہ جینا کے فضائل, پوچھتے ہو شہ جینا کے فضائل آسی, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے, بے شک سبحان اللہ. فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. پیارے مسلمانوں, حضور غوث اعظم کی ذات مقدس ایسی بابرکت ذات ہے. روایت میں آتی کہ آپ ماں کے شکم میں ہو کر کے چھینک کا جواب دیتے ہیں, ماں کے شکم میں ہو کر کے اپنی ماں کو جو ہے دنیا کی موذی جانور سے بچاتے ہیں, ماں کے شکم میں ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن حفظ کرتے ہیں. یہ ایسی عام ذات نہیں ہے, یہ اللہ کے مقدس ولیوں کے سردار کی ذات مقدس ہے. اور جہاں کے جس بارگاہ سے جو ہے ولایت تقسیم کی جاتی ہے اس بارگاہ کو بارگاہ غوثیت کہا کرتے ہیں. بے شک. ہم یہاں بیٹھے ہیں, مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک اندہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمن, تنزیل الرحمن. صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم جب تک یہاں بیٹھے ہیں ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے, ہماری زبان پہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند جاری ہے, ہماری زبان پہ درود پاک کے نغمے جاری ہیں, اور اتنے لمحے ہم جو ہے دنیا کی باتیں کرنے سے محفوظ ہیں, بچے ہوئے ہیں. نہ جانے ان لمحات میں ہم کہیں اور بیٹھے ہوتے اور زبان سے کون سے الفاظ نکل جاتے, کیا پتا کون سی زبان کون سے الفاظ گناہوں کی جانب ہم کو لے کر گئے. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم جب تک یہاں بیٹھے ہیں رب کی رحمتوں میں, رب کی رحمت برس رہی ہے اور ہم جھوم جھوم کر کے اس میں نہ رہے ہیں. بے شک. پیارے مسلمان, حضور غوث اعظم کا وہ مقام و مرتبہ جہاں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے. اور آپ نے گلبرگہ شریف گیا ہوگا, پہنچا ہوگا, دیکھا ہوگا, وہاں پہ درگاہ ہے حضرت بندہ نواز گسو دراز علیہ رحمت رضوان, جس کا اصل نام سید محمد حسینی ہے.
جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضری علی قدمی رغبتی کلی ولی اللہ ارشاد فرمایا تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا بل علی راسی وائنی، صرف گردن پر نہیں بلکہ آپ کا قدم جو ہے میرے سر پر ہے، میری آنکھوں پر ہے۔ بے شک حضور مفتی اعظم یہی فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، بے شک جہاں بے چاہو شک رکھو قدم غوث اعظم۔ بندہ نواز رسول دراز جب اس فرمان کو سنتے کہتے میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، آپ کی ولایت چھین لی جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ جب آپ کشف کرتے ہیں حجابات آپ کے سامنے پڑے ہوئے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، بے شک دیکھتے ہیں کہ یکایک آپ کی ولایت چھین لی گئی۔ جب آپ کی بس نہ چلی آپ نے اپنے پیر و مرشد حضور نصیر الدین چراغ دہلوی کو آواز دی، المدد یا نصیر الدین، میرے پیر و مرشد آئے میری مدد کریں۔ حاضر ہو گئے تصورات کے عالم میں، پوچھا بیٹا کیا بات ہے بتاؤ۔ حضور یکایک میری نظر سے دنیا کے نظارے چھپ گئے، کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، میری ولایت چھین لی گئی۔ پوچھا کس نے چھینا؟ آواز دی حضور غوث اعظم نے، تھر تھر آ گئے۔ حضور آپ میری مدد کریں، آپ میرے پیر مرشد ہیں، ولایت مجھے واپس کرا دی جائے۔ نصیر الدین چراغ فرماتے ہیں یہ جلال، یہ بارگاہ جلالی ہے، یہاں پہ نصیر الدین کی آواز نہیں پہنچ سکتی، نصیر الدین تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کو آواز دوں، شاید وہ تمہاری مدد کریں۔ آپ آواز دیتے ہیں حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ غوث اعظم کا مقام سمجھا رہا ہوں۔ حضور نظام الدین اولیاء فرماتے عالم تصورات میں بتاؤ کیا ماجرا ہے، کیوں آواز دی، کیوں حاصل کیے، کیوں مجھے پکارا؟ کہتے حضور میرے غلام، میرے خادم، میرے مرید بندہ نواز رسول دراز کی ولایت چھین لی گئی، بتاؤ کس نے چھینا؟ جواب میں کہتے حضور غوث اعظم، بے شک تاکہ نظام الدین کی بس نہیں چلتی۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیر مرشد کو آواز دوں۔ یکایک آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دیتے ہیں، المدد یا بابا فرید عالم تصورات میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پوچھتے کیا ماجرا ہے، کیوں آواز دیے؟ کہا میرے مرید کے مرید بندہ نواز رسول دراز کی ولایت سلب ہو گئی، چھین لی گئی، بتاؤ کس نے چھینا؟ کہا حضور غوث اعظم نے۔ بابا فرید کی بساط نہیں کہ وہاں پہ جو ہے ہم کچھ نمائی کریں۔ کہا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیر مرشد کو آواز دے دوں، شاید وہ تمہاری مدد کر دے۔ یکایک دیکھتے ہی دیکھتے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضور قطب الدین بختیار کاکی کو جواب دے، المدد یا قطب الدین بختیار کاکی میری مدد کی جائے، بندہ نواز رسول دراز کی ولایت چھین لی گئی ہے، واپس کرا دی جائے۔ کہا کس نے چھینا؟ کشف فرماتے ہیں کہ دیکھتے کہ حضور غوث اعظم عالم جلال میں بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ وہ بارگاہ، یہ وہ ایسی بارگاہ ہے، ایسی جلالی بارگاہ ہے جہاں پہ بابا فرید، جہاں پہ یہ قطب الدین بختیار کاکی کی بس نہیں تھی۔ بے شک پھر کیا کیا جائے؟ اتنا ہو سکتا ہے کہ اپنے پیر مرشد کو آواز دے دوں۔ یکایک دیکھتے دیکھتے پکار اٹھے، المدد یا خواجہ غریب نواز معین الدین میری مدد فرمائے، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں آواز دیے؟ کا بندہ نواز رسول دراز کی ولایت چھین لی گئی، واپس لوٹا دی جائے، واپس دلائی جائے۔ کہا کس نے چھینا؟ حضور غوث اعظم نے۔ کشف فرماتے کہ دیکھتے ہیں کرسی جلالت پر حضور غوث اعظم پیران پیرستگیر عالم جلال میں تشریف فرما ہے۔
خواجہ غریب نواز نے فرمایا اس وقت غوث اعظم جلال میں ہیں، یہاں پہ معین الدین کی بس نہیں چلنے والی، اتنا ہو سکتا اپنے پیر مرشد کو آواز دے دوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یکایک حضور خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر مرشد حضور عثمان ہارونی کو آواز دیتے ہیں، المدد یا عثمان ہارونی پیر مرشد حاضر ہو گئے، عالم تصورات میں پوچھتے معین الدین کی وہ آواز دیے، کیا بات ہے؟ کہا بندہ نواز گسو دراز، پوچھا یہ مجلس کیوں سجی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ یہ نورانی محفل کیوں سجی ہوئی ہے، کیوں پریشانی کی عالم میں تمام لوگ ہو؟ بتایا گیا بندہ نواز گسو دراز کی ولایت چھین لی گئی۔ کشف فرماتے دیکھتے کہ کرسی جلالت پہ حضرت حضور غوث اعظم عالم جلال میں بیٹھے ہوئے، کہا کہ اس وقت جو ہے بندہ اس وقت جو ہے عثمان ہارونی بارگاہ غوثیت میں دستک نہیں دے سکتا، اتنا ہو سکتا ہے کہ میں جو ہوں حضور مصطفیٰ کریم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد علی شیر خدا کو پکاروں، المدد یا مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر عالم تصورات میں حاضر ہو گئے۔ پوچھا یہ نورانی محفل کیوں سجی ہوئی ہے، سب کے چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ عرض گزار ہوئے حضور اے فاتح خیبر داماد پیغمبر جناب علی شیر خدا، بندہ نواز گسو دراز کی ولایت چھین لی گئی، لوٹا دی جائے۔ دیکھے اس وقت میرا بیٹا عبد القادر جیلانی کرسی جلالت پر جو ہے عالم جلال میں جلوہ افروز ہے، کہ جب میرا بیٹا غوث اعظم عبد القادر جیلانی عالم جلال میں ہوتے ہیں، کسی میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ پر بھی ہلائے۔ میں اگرچہ ان کا باپ علی ہوں، لیکن میں اس وقت اپنے بیٹے سے جو ہے تمہاری ولایت نہیں لوٹا سکتا، اتنا ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر سکتا ہوں۔ استغاثہ پیش کیے گئے، یکایک دیکھتے ہی دیکھ محفل پاک میں مجلس میں مصطفیٰ کریم کی ذات پاک نمودار ہوتی ہے۔ پوچھے عرفانی مجلس کیوں سجی ہوئی ہے، سب کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار کیوں ہیں؟ پوچھا بندہ نواز گسو دراز کی ولایت چھین لی گئی، حضور لوٹا دی جائے۔ کہا کس نے چھینا؟ غوث اعظم نے۔ کہا کہ میں ٹھہرا نانا، اور نانا سے نواسے میں آپس میں مذاق دل جوئی کی باتیں ہوا کرتی ہے، میں کہوں ہو سکتا مذاق میری بات ٹال دے، چلو ان کی ماں سیدہ خاتون جنرل فاطمہ الزہرا کو آواز دے، جو سچا بیٹا ہوگا نا وہ ماں کی آواز پہ لبیک ہے۔ ماں باپ پکارے تو بیٹے کے لیے اتنی ہمت نہیں کہ ماں کی آواز کو ٹھکرا دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے فرماتی ہے، عبد القادر تم نے سید محمد بندہ نواز گسو دراز کی ولایت کیوں چھینی؟ لوٹا دی جائے۔ ماں کی آواز لبیک کی صدا بلند ہوئی، کہا کہ اماں اس نے میری شان کو گستاخی کی، میرے فرمان کو نہیں مانا، ٹال دیے، اللہ کی قدرت کو جلال آیا، الہام ہوا، میں نے ولایت چھینی۔ کہا کہ لوٹا دی جائے بیٹا، لوٹا دی جائے۔ ولایت لوٹا دی گئی۔ وہ بندہ نواز گسو دراز وقت کے پائی کے بزرگ جس کی ولایت چھینے غوث اعظم، اور آج کوئی عقل سے پیدل آنکھوں کا اندھا اولیاء کی شان میں گستاخی کرے تو سمجھ لو کہ وہ حلالی نہیں حرامی ہے۔
امام غزالی فرماتے ہیں مقاسمۃ القلوب کے اندر جو اولیاء کے مقام کو وہی پہچان سکتا ہے کہ جس کے خون میں حلالی خون شامل ہو اور جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ پیری مریدی آج لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ کیا ہے، ڈائریکٹ خدا سے مانگو، ان سے کہو تم کام سے آنے کے بعد بیوی سے کھانا مت مانگنا، ڈائریکٹ خدا سے مانگو، کھلا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے۔ تم نے 2 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے، منزل بنایا، تم نے 2-3 منزلہ بلڈنگ بنا کے ڈال دیے، چھت پہ زینے سے مت چڑھنا، اللہ سے کہو کہ تمہیں چھت پہ چڑھا دے، چڑھ سکتا ہے انسان؟ چھت پہ چڑھنے کے لیے زینہ وسیلہ، اللہ قرآن میں فرماتا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، اللہ کی جانب چلنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ارے ہم دنیا میں آئے ہیں تو وسیلے سے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے بغیر ماں باپ کے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ رب قادر مطلق چاہتا ہمیں بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر ممکن شے پہ قادر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی، بغیر باپ کے صرف ماں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ رب چاہتا تو ہمیں بھی بغیر باپ کے ماں سے پیدا کر دیتا، لیکن کیا نہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، انکار نہیں کر سکتے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آبادی کو بڑھاتے بڑھاتے اور یہ مہر لگاتی کہ قیامت تک بغیر ماں باپ کے مرد و عورت کے ملن سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا انسان کی آبادی کو بڑھانے کا جو ذریعہ ہے، یہ ماں باپ ہی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے کہ نہیں؟ وسیلہ۔ اللہ سے کہو ہم کو دہلی، پنجاب، ممبئی، کلکتہ جانا ہے، ہم ٹرین سے نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ پہنچا دو، ہم کو پہنچ جائے گا انسان۔ یہ ٹرین، یہ ہوائی، یہ بس، ہوائی جہاز، یہ فلائٹ، یہ سارے کے سارے وسیلے ہیں۔ ارے بغیر وسیلے کے، بغیر زینے کے جو بندہ اپنی دوسری منزل پہ نہیں چل سکتا ہے، اس کی کیا اوقات خدا تک پہنچ جائے؟ اوقات ہے نہیں۔ اٹھا کے دیکھو کتابیں، امام فخر الدین، امام قطب الدین رازی، وقت کے بہت بڑے امام، وقت کے بہت بڑے محقق کا نام ہے قطب الدین رازی۔ عالم نظام موت کے عالم میں ادھر جسم سے جان نکلی جا رہی ہے، ادھر شیطان سامنے کھڑا ہو گیا اور سوال پہ سوال کرنے لگا۔ اے قطب الدین رازی، دنیا تجھے عالم ربانی کہتی ہے، اے قطب الدین رازی، دنیا تجھے وقت کا امام کہتی ہے، اے قطب الدین رازی، تو اپنے آپ کو بڑا عالم کہتے ہو، بتاؤ تم خدا کو ایک کہتے ہو، تم خدا کو ایک کہنے کا تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ امام قطب الدین رازی خدا کے ایک ہونے پر ایک دلیل دیتے ہیں، شیطان اس دلیل کو رد کر دیتا ہے۔ امام قطب الدین رازی خدا کے ایک ہونے پر دوسری دلیل دیتے ہیں، شیطان مردود اس دلیل کو بھی رد کر دیتا ہے۔ امام قطب الدین رازی خدا کے ایک ہونے پر تیسری دلیل دیتے ہیں، شیطان مردود اس تیسری دلیل کو بھی رد کر دیتا ہے۔ امام قطب الدین رازی خدا کے ایک ہونے پر چوتھی دلیل دیتے ہیں، پانچویں دلیل دیتے ہیں، ساتویں چھٹی دیتے ہیں، ایک کے بعد دیگر جو ہے امام قطب الدین، امام رازی جو ہے خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دیتے ہیں۔ اب بتائیں 360 دلیلیں امام رازی خدا کے ایک ہونے پر دیتے ہیں، اور شیطان مردود، جو شیطان لعین، امام رازی کے 360 دلیلوں کو رد کر دیتا ہے۔
ہے نا شیطان کھلا دشمن انسانوں کا. ہاں پکا کھلا دشمن ہے. ارے سینے میں گھس جاتا ہے. اتنی طاقت شیطان نے اللہ سے مانگ لی کہ قبر میں بھی گھس جاتا ہے. وہ جب سوالات قبر ہوتے ہیں. امام راضی موت کے عالم میں نزا کے عالم میں ہے, جہاں بلب ہے, اور شیطان سوالات پہ سوال کرتے جا رہے ہیں. 360 سوالات کے 360 جواب دیے. شیطان نے تمام سوالوں کو رد کر دیا. دور بیٹھے آپ کے پیر و مرشد امام نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت رضوان فرماتے, بیٹا راضی کہہ دے میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا. تم مانتے ہو تو مانو, نہیں مانتے مت مانو. میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. تب جا کے شیطان نے ہار مانی. اور یہ شیطان امام راضی جیسے امام کو بہکانے کے لیے موت کے عالم میں آ سکتا ہے, تو ہما شما کی اوقات و حیثیت کیا ہے. ارے ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا, لوگوں خبردار ہو جاؤ, شیطان کے چال سے بچو. اس لیے کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اگر تم کامیابی چاہتے ہو زندگی میں, خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو, تو ان کے راستے پر چلو جن پر خدا نے اپنا انعام فرمایا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہہ کر اللہ نے مہر لگا دی کہ سچوں کے ساتھ ہوگا, ان پر شیطان کا داؤ نہیں. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک یہی وجہ ہے کہ آج ہم مرید ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, اگر کسی کا پیر کمزور ہے, اگر کسی کا پیر کمزور ہے تو وہ گھبرائے نہیں. ارے تمہارا پیر کمزور ہو سکتا ہے, لیکن میں تو کمزور نہیں ہوں نا. اس لیے آج کی تاریخ میں ہر پیر مرید کراتے وقت یہ نہیں کہتا کہو کہ تم نے, کہ میں نے مفتی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, بولتا کہو میں نے فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں دیا. نہیں, سیدھے کہتے کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے. اب میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ہر ایک مرید کو نہ بخشوا لوں. بے شک سبحان اللہ. غوث اعظم کا فرمان عالی شان. اگر کوئی بندہ کہے کہ حضور غوث اعظم مجھے آپ اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں, تو میں ان کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لوں. اس لیے پیارے مسلمانوں, یہ وسیلہ ضروری ہے. اور جو وسیلے کی انکار کرتے ہیں نا, ان کو بولو تم زمین سے پانی کو اللہ سے مانگو کہ مجھے زمین سے پانی پلاؤ. مشین, یہ سمر سے بھی, یہ تار, یہ لائٹ, یہ بتی کیوں لگاتے؟ شرم نہیں آتی, عقل نہیں ہے؟ یہ سب کے سب شیطان کی نسل سے ہیں. انسان مت دیکھو, یہ شیطان انسانی لباس میں شیطان ہے. اور ہے کہتے ہیں جماعت ساتھ میں لے کر مسلحات لے کر, جماعت ساتھ میں لے کر مسلحات میں لے کر, امین کارواں کے روپ میں شیطان آیا ہے. بے شک سبحان اللہ. شیطان آیا بہکا سکتا ہے. آپ نہیں سمجھے, یہ جو ہے ہمارے قریب کا بستی کا ہے, اس کی فطرت میں شیطان بسا ہوا ہے. اس لیے پیارے مسلمانوں, اگر چاہتے ہو کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے, مصطفیٰ کریم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. پوچھا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ 72 کے 72 جہنمی ہوں گے, ایک فرقہ جنتی ہوگا. جنتی فرقے کی نشانی کیا؟ وما انا علیہ و صحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, کتب حدیث و آثار اٹھا کر کے دیکھیں, کسی
किसी सहाबी का अकीदा नहीं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, किसी सहाबी का अकीदा नहीं नबी जो है हमारी मदद नहीं कर सकते, किसी सहाबी का अकीदा नहीं है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, किसी सहाबी का अकीदा नहीं है कि नबी जो है नबी के बाद अगर कोई नबी आ जाए तो नबी के खत्म नबूवत पे कोई फर्क नहीं आएगा। किसी सहाबी का अकीदा किसी वली का अकीदा नहीं है कि नबी कोई शय नहीं है, ये किसी सहाबी का अकीदा नहीं है, ये किसी का अगर अकीदा अगर है ये फकत वहाबियों का अकीदा। इसलिए प्यारे मुसलमानों अपनी हकीकत को पहचानो। वमा अलैना वमा अना अलैहि व सहाबी के रास्ते पर चलो, वो रास्ता जो सहाबाए किराम का है, वही रास्ता हुजूर गौसे आज़म का है, वही रास्ता ख्वाजा गरीब नवाज का है, वही रास्ता इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी का है, और वही रास्ता जो है तमाम सरासिल हक़्क़ा के बुजुर्गान दीन का है। बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आज़म सच्ची अकीदत करते हो, सच्ची मोहब्बत के दावेदार हो। हम कहते हैं हुजूर गौसे आज़म का दामन, बोलो क्या बोलते हैं? आपने सुना अभी गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब हमने कभी पकड़ा ही नहीं। मौसिन पुकारता हैया अलल सलाह, मौसिन पुकारता हैया अलल फलाह। हुजूर गौसे आज़म कहते हैं आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा, मैं तेरा खालिद, तुझ पर नमाज है। मैं अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते तू शैतान है। जब मेरे नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर खुदा ने नमाज माफ नहीं की, अब्दुल कादिर की क्या हैसियत? वो बादल छटा जो अब्दुल कादिर जिलानी नमाजें न छोड़े, जो अब्दुल कादिर जिलानी 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाजें अदा करे, वो अब्दुल कादिर जिलानी जो रात भर कुरान खत्म किया करे एक पैर में खड़े होकर के, बेशक सुभान अल्लाह। वो अब्दुल कादिर जिलानी जो अपने कदम से ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदा कर दे, वो अब्दुल कादिर जिलानी जो चोर को वली बना दे, वो अब्दुल कादिर जिलानी जो डाकों को अब्दाल बना दे, जो फर्दुल अफराद है, जो गौसुल अगवास है, जो पीराने पीर है, जो सुल्तानुल औलिया है, उस गौसे आज़म का नाम लेवा मस्जिद से दूर है। वो उस दिन पुकारता हैया अलस सलाह, तो ये कहता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जवाब तो ये है ना, जब मुअज्जिन कहे हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, तो कहो तुम जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और मस्जिद की जानिब चलो। मगर क्या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुम जाओ ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत वो है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो ना, तो उनके नाम पे सारी चीजों को कुर्बान कर दो। बेशक आपने सुना हजरत मंसूर हल्लाज, ऐसे दीवाने, ऐसे आशिक, इश्क में ऐसे मुब्तला हुए, यहां तक कि अपने नाम को भूल गए। पूछा कि तू कौन? कहा मैं हक। लोगों ने समझा खुदाई का दावा कर लिया, लोगों ने समझा अपने आप को हक कह दिया, खुदाई का दावा कर लिया, लेकिन बात अकल में नहीं आई। वो इश्क की ऐसी आग में कूद पड़े, अपने जात को भूल गए। पकड़ा फांसी से एक दिन पहले किसी ने पूछा, ए मंसूर क्या हाल है, क्या कैफियत है, बता मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत किसको कहते हैं? हजरत मंसूर हल्लाज फरमाते अभी जाओ कल आकर के पूछना किसको कहते हैं। साहिल गया तो फिर ही आए, देखते कि कैद खाने से मंसूर हल्लाज को निकाला और मक्तल की जानिब लेकर के चले, कत्ल गाह की जानिब। का बता क्या पूछता?
بولے محبت کس کو کہتے ہیں؟ کا محبت کی ابتدا تو یہ ہے کہ چلنا، محبت کی ابتدا یہ ہے کہ چلنا، اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ قتل ہو جانا۔ محبت اگر کرو تو سچے دل سے کرو، اور ایسے نہیں۔ غوث اعظم سچی محبت اگر ہے تو ان کے فرمان کو مانو، خدا کو راضی کرو، خدا کا قرب حاصل کرو۔ حضور غوث اعظم نے پوری زندگی میں کبھی جو ہے نمازیں نہیں چھوڑی، اور آج ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ ہماری پیشانی سجدوں سے خالی ہے، ہماری زبانیں ذکر خدا سے خالی ہیں، ہمارا سینہ نور ایمان سے کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان حال ہیں اور ہم پر ظالم بادشاہ مسلط کیا گیا۔ آج سے 1444 برس پہلے مصطفیٰ جان ربط نے فرمایا کہ جب میری امت میں لوگ بے رہ روی کے شکار ہو جائیں گے، گناہیں زیادہ کریں گے، ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو سدھارو، پہچانو حقیقت کو۔ اگر تم اپنے آپ کو پہچانو گے ہماری حقیقت کیا ہے، کہتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ بے شک اور جب سبحان اپنے اللہ۔ آپ کو نہیں پہچانیں گے تو خدا کو کیا پہچانیں گے؟ ہماری حقیقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سے پیدا ہوگا، مٹی میں جائیں گے، پھر مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے تکبر نہ کرو، سچے دل کے ساتھ اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا سچے مصداق بنو۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والوں کے راستے پر چلو، تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی۔ بے شک اللہ کی بارگاہ میں دعا مولا ہم تمام کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور ہم تمام کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان ڈول آنے سے کیا فائدہ، تو بول کافی ہے اگر اثر کر جائے۔ باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے زندگی سلامت، تو پھر ملیں گے۔ ہو کوئی بھول تو دل سے معاف کرنا، میرے مرنے کی بعد مغفرت کی دعا کرنا۔ رات باقی ہے، بعد باقی ہے، زندگی کی ملاقاتیں باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باخر دعوانا الحمدللہ۔